बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान साहब की रिहाई का प्रेशर बढ़ रहा है। आज एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब गए, मुलाकात ना हो सकी, रोक लिया गया। उन्होंने कहा अगर अब ये तमाम तकाजे पूरे करने के बाद भी मुलाकातें नहीं होती तो मैं अवाम में जाऊँगा और अवाम फिर अवामी इंसाफ करेंगे। उनकी हमशीरा फरमा रही हैं कि जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र इमरान खान साहब को अब मज़ीद जेल में नहीं रखा जा सकता, उनको उनकी अहलिया को रिहाई मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब आज एक और मिसाल कायम की जा रही है तहरीक लब्बैक TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि एक सियासी जमात से ज़्यादा एक ग्रोह थी और उस ग्रोह ने मुतअद्दिद दफ़ा रियासत की रेट को चैलेंज भी किया। आज उस जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने कुछ दिन पहले की। आज वफाकी काबीना ने उसके हवाले से वाज़ेह अहकामात वजारत दाखिला को जारी किए और अब वजारत दाखिला एक डॉसियर बनाकर, एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी, जो एक कानूनी और आइनी अमल है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर ये रेफरेंस या वो डॉसियर अप्रूव कर दिया जाता है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। बहसीत जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म शुद्ध तस्वर की जाएगी। ये भी पाकिस्तान के अंदर जो तारीख लिखी जा रही है उसमें है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बातें एक तरफ खान साहब की रिहाई की हो रही होती हैं, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि उनको जेल से निकाल कर बनी गाला भेजा जाए। अब हुकूमत की तरफ से जब ये बात आए या हुकूमती वज़रा या कोई वफाकी वज़ीर ये बात करे तो ताज्जुब इस बात पे होता है कि हुकूमत तो हमेशा ये कहती रही है कि इससे ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है ही नहीं। लेकिन वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कल क्या फरमा रहे थे, जो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है, वो भी दिलचस्प है, सुन लीजिए। हम ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं देंगे। उनका ख्याल है कि हम आसान रास्ता ढूंढ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इतना नॉन सीरियस है उसकी गुफ्तगू और ये ऑफर कि मैं नहीं समझता ये मुनासिब होगा कि उस पर कोई कमेंट करे। खान साहब नहीं तो किसी जगह मुंतकिल हो रहे हैं और नहीं उसको जेल में होना चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब मेरे इंतहाई मुहतरम है, मेरे भाई है, लेकिन उसे वो बात करनी चाहिए जो वो कर सकते। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी इसका जवाब दिया है, दोबारा वो क्या फरमा रहे हैं सुन लीजिए। देखिए, अगर कहा गया है मेरी तरफ से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरखास्त देती है इमरान खान की बनी गाला मुंतकली के हवाले से, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात की है। और जो ये बात कह रहे हैं कि ये सीरियस ऑफर है, नॉन सीरियस ऑफर है, आप तहरीरी दरखास्त दें, आपको इंशाल्लाह ताला इस ऑफर की संजीदगी का पता चल जाएगा। अब ये तो वो बातें हैं जो इन मुअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली ने की हैं, लेकिन मैं आपको बहसीत एक पाकिस्तान के आम से सहाफ़ी के ये अर्ज़ कर देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो उनके पे ग्रेड से बहुत ऊपर की बात है। और शायद मुस्तफ़ा गनवास खोकर साहब ने जो उस पर तज्ज़िया किया था वो दुरुस्त था कि डॉक्टर साहब ये दरख्वास्त सिर्फ फैक्स कर देंगे, कहीं वहाँ से जवाब आए या ना आए। लेकिन चलें, अगर फेस वैल्यू पर डॉक्टर साहब की गुफ्तगू ले लिया जाए तो रिहाई की बात तो बाद में हम करते हैं कि कितना प्रेशर बन रहा है, क्या वाकई ये मुमकिन है या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर खैर खलील सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले न्याजी साहब मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा, ये आपको किसी स्टेज पर लगा है कि हुकूमत ये ऑफ़र दे सकती है या ये ऑप्शन इनके पास है कि खान साहब को कहीं मुंतकिल कर दें, घर चले जाएं, हाउस अरेस्ट टाइप? देखिए, हुकूमत की तो सेफ्टी और बकाई इसी में है कि इमरान खान जेल में रहें। इमरान खान की जेल से बाहर एक झलक भी हुकूमत के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तो ऐसा रिस्क तो वो ले ही नहीं सकते। और सिमिलरली देखें, इस तरह की ऑफ़र्स तो प्रीवियसली भी दी गई कि मुलाकात करा देंगे, तो जो हुकूमत के बस में एक अडयाला के अंदर मुलाकात ना हो, वो लोकेशन चेंज करने की इतनी बड़ी कमिटमेंट कैसे दे सकती है, ये समझ से बाहर है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये टॉक शो की हद तक ये बात है? 100% बिल्कुल, क्योंकि देखें बात है पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि जी इंगेज करें कि जी हम तो जो है ना, आप अव्वल तो भाई तरीके इंसाफ दरख्वास्त नहीं लेके आएगी, अगर लेके आएगी तो फिर उस वक्त देख लिया जाएगा। भाई देखेंगे क्या, फिर वही बात है कि जिधर से देखा जाएगा वो सबको पता है। तो ये आप समझते हैं कि ना आपकी कोई ऐसी नीयत है ना गवर्नमेंट, मतलब ये उनकी कैपेसिटी से ऊपर का काम, कैपेसिटी के ऊपर। और दूसरा देखें, तहरीक इंसाफ का
سمپل فوکس کیا ہے کہ ہماری سسپینشن کی درخواست ہے وہ کیوں نہیں سماعت کی جا رہی, کیوں کاز لیس بار بار کینسل ہو جاتی ہے. سمپل دیکھیں, جنوری سے اپیل پینڈنگ آ رہی ہے, سسپینشن کی درخواست دی گئی ہے, کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری اس طرح کا کیس نہیں ہے. سمپل کم از کم ایٹ لیسٹ بشرا بی بی کی حد تک تو اس کی تو پہلی تاریخ پہ سزا منسوخی ہو جانی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. اور ان دا مین ٹائم کیا ہو گیا کہ دوسرا ٹرائل رائپ ہو گیا جس کا اسی مہینے, اس میں بھی جو فیٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے. اچھا صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو بات کل آپ کے کلیگ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, کیا کبھی یہ بات ڈسکس, کیونکہ ایک تانا تو آپ کو یہ دیا جاتا ہے نا کبھی آپ ملاقات نہیں کروا سکتے خان صاحب سے, تو یہ اتنی بڑی بڑک جو ماری گئی ہے کہ یہ آپ درخواست دیں اس کی سیریسنس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو اتنی لمبا, پنجابی میں کہتے ہیں نا, اتنا پینڈا کرنے کی کیا ضرورت تھی, پہلے ہی معاملات حل کر لیے جاتے, یہ درخواست دیتے خان صاحب کو گھر بنی گالا منتقل کر دیا جاتا, اس سے ویسے ہی ٹیمپریچر کم ہو جانا تھا. جی بہت شکریہ مریف صاحب. میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے پہلے کہ بقا ہماری اس میں نہیں ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے, بقا ان کی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے تاکہ روزانہ ٹی وی شو ہوں اور ان پہ بات کی جائے, اور اڈیالہ جیل کے باہر ایک میلہ لگا ہو تاکہ وہاں پہ لوگ جائیں اور کہیں جی ہمارے مرشد ادھر اندر ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ہم کی جھلک. یہ سمپل اتنی سی بات ہے. دوسرا, ڈاکٹر طارق فضل میرے بھائی جیسے دوست ہیں, بہت اچھے ہیں, اور ہیز اے ریسپانسبل پرسن. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہے نہیں. ایسی اتنی بڑی بات وہ کیا کسی سے پرائم منسٹر یا کسی اور سے پوچھے بغیر یا کیبنٹ سے یا کسی طریقے سے کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں. میں تو نہیں کر سکتا, میں تو کمزور آدمی ہوں اس حوالے سے. دوسرے نمبر پہ اگر یہ چاہتے ہیں, ان کو اصل میں وہ آپ جس طرح کر رہے ہیں پینڈا کینڈا کر دے روڈ, یہ رائے نہیں پہ, یہ کرائے پہ گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری منزل کہاں پہ ہے. یہ ان کے لیے پرابلم یہ بنی ہوئی ہے. اگر یہ نیازی صاحب سمجھتے ہیں یا ان کی محترمہ ہمشیرہ ان کی سمجھتی ہیں, یا تو ان کے لیگل ایجنٹس جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہے پروسیجر کا کہ چیف منسٹر کو درخواست دیں وہاں پہ, چونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ, یہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کبھی پہ رول کے لیے, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی پتا کہ یہ ہوم سیکرٹری نے فیصلہ کرنا آن دی ڈائریکشن آف دا چیف منسٹر آف پنجاب. تو یہ جائیں درخواست دے کے تو دیکھیں ایک دفعہ, تاکہ کل نہیں, وہ کہتے ہیں ہم سارے کام, سینیٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہم سارے کام کر لیتے ہیں. آپ کی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی طرف ان کو لفٹ نہیں کراتے نا, ان کو آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے کہیں لے جائیں گے. نہیں منیب صاحب, یہ کہاں لے کے جا سکتے ہیں, اب تک لے کے جانا تو لے چلے جاتے. یہ ہمارا سٹاف فرق ہے, یہ اپنا بنگلہ دیش کا سٹاف یا سری لنکا کا سٹاف نہیں ہے یا نیپال کا سٹاف نہیں ہے, ہمارا بالکل سٹاف ڈیفرنٹ ہے پاکستان کا, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے بڑے بڑے چیزیں آتی ہیں. لیکن میں ایک اوپن بات کرنے لگا ہوں کہ نیازی صاحب یا ان کے سسٹر کو کہیں یا کسی کو کہیں کہ ایک دفعہ درخواست تو دے کے دیکھیں تاکہ آپ کو بھی شو کرنے کا موقع ملے. یہ جی صاحب نے بات کی تھی, ہمیں درخواست دی, انہوں نے کام نہیں کیا, یہ پہلے نہیں. مجھے سندر صاحب ایک بات, سر ایک بات, اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, اس کو ایسی سوکھا کر لینے ہیں, لیٹس میک اٹ ویری سمپل, کہ یہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بڑے اچھے لائر ہیں, یہ ہوم سیکرٹری کو ایک درخواست دے دیتے ہیں ود آل دی obviously جو اس کے ساتھ فارمیلٹیز ہیں, کوئی انٹرٹین بھی تو ہونا درخواست, وزیر اعلیٰ اس پر حکم کر دیں, ہوم سیکرٹری کو اجازت دے دیں کہ بھی ملاقات الاؤ کر دیں. بہرحال آپ کو اچھے لگے برا لگے, وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو خیبر پختونخوا سے آتا ہے, اس کو ایک خاص جگہ سے آگے جانے نہیں دیا جاتا, تو تماشا تو انویریبلی لگنا ہی لگنا ہے. دیکھیں منیب صاحب, ایک تو پہلے آپ نے جو بات کی ہے, یہ درخواست دیں نا ایک دفعہ, نیازی صاحب درخواست دے دیں, اور ان کے لیگل جو بھی ان کے ہیں وارثان ان کے حوالے سے, اب ان کی سسٹر کے حوالے سے ہمارے لیے محترمہ ہیں, ان کے حوالے سے درخواست دیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا طارق فضل نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں کہا. مطلب جن لوگوں نے شادی کے کسی بھی پیسے نہ دینے ہوں, ان کے پاس نہ ہوں, تو مہینہ کو پہلے کہنے کہ انہوں نے لڑے ہیں جی, انہوں نے کوئی جانا جی, یہ بات ہے اصل میں. اس قسم کا لڑے اس وجہ کہ وہ 2 ممبر بینچ کا فیصلہ نہیں آپ انٹرٹین کرواتے اسلام آباد ادھر اڈیالہ جیل میں, جس نے کہا ہوا ہے بینچ کے ملاقات ہو سکتی ہے, وہ انٹرٹین نہیں ہوتا. جس کی مرضی ہے اس کی ہو جاتی ہے, جس کی نہیں اجازت آپ دیتے وہ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اگر درخواست دے بھی دی کہ خان صاحب کو جی ان کو بنی گالا منتقل کر دیا جائے, تو کیسے ہوگا معاملہ, یا ایون چلے سمپل ملاقات کی بھی اجازت کہاں سے ملے گی؟ جی میں بتاتا ہوں, علی بخاری صاحب ان کے ایڈوکیٹ ہیں, بڑا اچھا انسان ہے, انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے. وہ شاہ محمود قریشی جب بری ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ ہم سارے بیٹھے تھے کسی جگہ پہ, تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا عدالت نے فیصلہ دیا ہے, اور ایک جن کا بندہ بری ہو گیا وہ کہتے بہت اچھا فیصلہ دیا, جن کو سزا بھی ہو گیا جی بڑا غلط فیصلہ. یہ تو سائملٹینیسلی آپ کو بھی پتا ہے, آپ دونوں بڑے کمپیٹنٹ لائرز ہیں, دونوں برسٹر, میں تو عام وکیل ہوں, پھٹے والا یا جو بھی جس کو کہتے ہیں, تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ مطلب یہ کام کرے
اس کے بعد یہ ہوتا ہے ایک پارٹی ہمیشہ نالا ہوتی ہے عدالت سے, ایک پارٹی خوش ہوتی ہے, دونوں کو تو نہیں خوش کیا جا سکتا. تو باقی یہ دوسرا آپ بھی سمجھتے ہیں منیب صاحب, آپ ہمارے سے سینئر ہیں, مہر بھی مجھ سے بہت سینئر ہیں, بہت زیادہ تو زیادہ 4-5 سال تو ہوں گے سینئر لازمی, لیکن ایک بات تو ہے نا کہ the case falls in the prohibitory class, 14 سال سزا ہے. آج تک کتنے بھی ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے اپیل کریں, ادھر سے آپ گوشت ڈالیں, دوسری طرف سے قیمہ نہیں کھلائیں, یہ چاہتے ایک دم وہ کہ ہم ایسے کریں اور ایک دم یہ نہیں. بات یہ ہے نا, ابھی تو آپ گوشت ڈالنے نہیں دے رہے نا, تسی ویسی ورچوئل قیمہ انہوں نے کر دیتا ہے ان کی جماعت کو. آپ نے گوشت کے پاس ہوگا نہیں پھر گوشت ڈالنے کے لیے, باقی تو نہیں. میں نیازی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, بڑا میٹ ہے, سیاسی میٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بعد. نیازی صاحب بات یہ ہے سر, ادھر یہ پنجابی میں کہتے ہیں چٹے کاغذ پر تسی ایک درخواست لکھو, ہوم سیکرٹری کو آپ دے دیں, آپ یہ حجت بھی پوری کرا دیں, اس کی تصویر کھینچ کے مجھے دے دیں اور میں سینیٹر صاحب کو بھیج دوں گا جی کہ درخواست چلی گئی. بالکل درخواست چلی جاتی ہے. دیکھیں درخواست کا فیصلہ کس نے کرنا ہے, عمران خان نے کرنا ہے نا. عمران خان سے کیا ملاقات ہونے دے رہے ہیں. پھر سیکنڈلی دیکھیں کہ کیا ایک سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ یہ تو ہم ان سٹیجز کی بات کر رہے ہیں کہ کنوکشن سپریم کورٹ تک سسٹین کر گئی ہیں اور کوئی رستہ نہیں ہے, سزا کاٹنی ہے, بقیہ سزا کاٹنے کے لیے جی آپ بنی گالا شفٹ کریں. دیکھیں ہمارا فرسٹ رائٹ کیا ہے کہ ہمارے کیس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. عمران خان تو کوئی ان سے ریلیف ہی نہیں مانگ رہا. سسٹم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جوڈیشل ڈسپنسیشن ہو. ہم تمام اعتراضات کے باوجود انہی عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مقدمے تو سنیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی آپ لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں, آپ کو ہم نے چیلنج کیا, آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مقدمہ سنیں, اس کا فیصلہ کریں. مقدمہ سننے میں کیا آ رہا ہے. دیکھیں نا سنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اعتراض ہوتا ہے جس کے خلاف ہوتا ہے. بات ہے ادھر خلاف کی نہیں ہے, ادھر بات ہے کہ نظام کا پہیہ ہی نہیں چل رہا. بات ہے کہ ایک فیصلہ ہمارے سامنے ہے, اس کا کس طرح سے مذاق اڑایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سی ایم کو روانہ کرتے ہیں کہ جی جائیں ملاقات کر کے آئیں, سپرنٹینڈنٹ موجود ہے, اور کس طرح سے اس کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں وہ سب کے سامنے. اور یہ کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف کی نہیں بات ہو رہی. یہ وہ ہے جو پریزن رول انٹائٹل کر رہے ہیں. یہ وہ ملاقاتیں ہیں جنہیں پریزن رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انڈوس کیا کہ جمعرات اور منگل کو ملاقاتیں کرانی ہیں, مگر پھر بھی ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. تو جس سے کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں, ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختیار کی آپ بات کرتے ہیں, ایک اختیار تو وہ جہاں آپ کا اشارہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, کہیں اور ہے. تو جو خان صاحب کے کیس نہ لگنا, اس میں تو سندھو صاحب کی جماعت آرام سے کہتی ہے کہ بھئی وہ تو عدالتی معاملہ ہے, آپ ہم پہ اس کا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں. دیکھیں بات ہے, دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم نے کو معاملات سمپل کرنے کے لیے نہیں لائی گئی تھی. وہ لائی کس لیے گئی تھی, یہ جو پرابلمز ہیں ان کو فردر ایگریویٹ کرنے کے لیے. جو 8 فروری کے بعد جو چوری تھی اس کو کور دینے کے لیے, اور اس کے بعد جو عدالتی نظام کا حشر نشر ہوا ہے اس کے لیے لائی گئی. اور اسی کے ثمرات یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اب ریسیو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم رہے گی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم یہ مشکلات فیس کرتے رہیں گے, مگر بات ہے پھر بھی سسٹم میں رہ کے سٹرگل کر رہے ہیں نا. آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں. عمران خان نے یہ تو نہیں اعلان کیا نا کہ جی میرا اس سسٹم میں اعتماد نہیں ہے, میں اپنے کیسز ہی نہیں سنواتا, میں کمپلیٹلی بائک آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیں اس مرد آہن کو دیکھیں کہ جرت کے ساتھ فیس کر رہے ہیں, اسے پتہ ہے کہ سزا نہیں ہے, مگر پھر بھی پورا ٹرائل فیس کیا اپنا. پھر 342 کا بیان پورا ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا ہے, اور ایسا 342 کا بیان لکھا ہے جس کو یہ پبلک ہی نہیں کر سکتے. یہ کون سے اس کیس کے ابھی توشہ خانہ 2 میں, توشہ خانہ 2. اچھا جی میں سینیٹر صاحب آپ فرمائیے, میں پھر آپ سے پوچھوں. جی فرمائیے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مرد آہن کو دیکھیے, ایسا مرد آہن ہے میرے لیے, میں عزت کروں گا. میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرے منہ سے نہیں ایسے لفظ نکلتے جو کسی کی تصحیح کا باعث بنے. لیکن ایک بات ہے کہ بہت بڑا مرد آہن کہ خود ہی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پیرول پہ چھوڑ دیں, میں فلاں کام کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں. ملک کے لیے کر رہے ہیں نا, ملک کے لیے کیا کرے, داخلہ کی پالیسی جو خارجہ پالیسی ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ طے کر رہی ہے نا, عمران خان نے تو نہیں کرنی. ہی از اے کنوکٹڈ نمبر 2. میں آپ کو ایک ججمنٹ بھیج رہا ہوں, میں رائٹ نو آئی ایم ان لنڈن, ویسٹ منسٹر کورٹ کی, اس کا پیج نمبر 3 اور پیج 7, یہ میں نیازی صاحب کو پڑھا دیں, آپ بھی پڑھ لیں پلیز. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں. جب ملک ریاض کے بیٹوں نے جب تیسری دفعہ ان کے پاسپورٹ کینسل ہوئے ہیں, انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے پیسے ہیں سارے, پیج نمبر 7 پہ اور پیج نمبر 3 پہ. I have the judgment. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے وہاں پہ کیا کرنا, عدالتوں میں جاتے ہیں, روزانہ پیش ہوتے ہیں. چیف جسٹس کو انہوں نے ایک مشترکہ اپوزیشن بنائی تھی, اپنا افریدی صاحب کو ملنے, خود اپنی پارٹی کے 13 لوگ چلے گئے, باقی کسی کو یہ ساتھ بھی نہیں لے کے گئے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے. وہ بھی تو 26 آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے تھے نا. تمام ترقیوں کے بعد بھی سندھو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جماعت, جس کے بارے میں آپ کے بہت سے کلیگز کہہ چکے ارریلیونٹ ہو گئے, ان کی اہمیت کوئی نہیں, ان کا لیڈر
اندر منتیں کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیڈر اندر موجود ہے, اور جماعت نے اپنا سٹرینتھ شو کر دی ہے خیبر پختونخوا میں کہ کوئی ایم پی اے نہیں ٹوٹا, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا, انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ دوبارہ کھڑا کر لیا ہے. تو جو بھی کریٹ کیا گیا امپریشن اس کو تو نگیٹ کیا ہے تحریک انصاف نے. تو آپ کے نزدیک آپ کی حکومت تو کہتی ہے کہ یہ ختم ہو گئے ہیں, ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. وہ ارریلیونٹ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ارریلیونٹ نہیں ہے. نہیں, میں تو یہ نہیں کہوں گا فرینکلی, چاہے اس کا جو بھی مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے, they are not irrelevant. اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہاں پہ چیف منسٹر اپنا چنا ہے. بے شک آتے ساری انہوں نے ایسے آئے جیسے سکندر اعظم آیا اور کستن دنیا میں جا کے دفن ہونا جا کے اور نعرے مارنے شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا جب اسٹیٹ کے آپ وزیر اعلیٰ کسی صوبے کے بنتے ہیں تو پھر اس طرح سے نہیں کرتے. اور لائٹر نوٹ پہ چرچل ایک گیا اپنا مینٹل ہاسپٹل میں, تو جا کے ایک آدمی سے پوچھتا آپ کون ہیں, وہ ضد کر رہا کہ آپ پہلے اپنا آپ بتائیں. اس نے کہا جی میں چرچل ہوں, میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو جو ان ساؤنڈ مائنڈ تھا وہ کہتا آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب میں رہا تھا میں بھی ایسے ہی کہتا تھا. اب آہستہ آہستہ ان کا جو پارا ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اور آج کل انہوں نے یہ فرمایا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے, فریدی صاحب نے, ینگ مین ہے, کہ یہ دیکھیے میں ان سے جب پوچھا احتجاج کے بارے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ریاست صوبے کے معاملہ چلانے ہیں. اور پھر مطلب ایک آپ چھوٹی سی بات دیکھیں, یہ گاڑیوں کا معاملہ تھا, یہ لکھ کے بھی محسن نقوی صاحب کو بھیجا جا سکتا تھا نا. کیا پورے صوبے کے عوام کے ذہن میں یہ ڈالنا وفاق کے خلاف کہ ہمیں یہ 2 نمبر گاڑیاں دے رہے ہیں یا لیس پریویلیج یا وٹس ایور, کیا یہ طریقہ کار ہے وزیر اعلیٰ کا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو وفاقی حکومت جو بھی یہ نہ مانے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. ہمیں بھی ہوگا تو ہم ان کو بلایا گیا ہے. اور اگر الٹا انہوں نے نقصان کیا مزمل صاحب کا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو وزیر نہ بنایا جی کیونکہ وہ میٹنگ میں گیا تھا. یہ نئی بات آ گئی ان کی, اور حالانکہ اس کو چیف منسٹر نے بھیجا تھا. نہیں, بات یہ ہے کہ مزمل صاحب کے اوپر تو خیر پہلے بھی اعتراضات آتے تھے, بٹ چلے میں ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جی صاحب آپ اس عمل کو, اس فیصلے کو سیکنڈ کریں گے جو پنجاب حکومت کا اور اب وفاقی کابینہ نے بھی اپروول دے دی ہے کہ وزارت داخلہ لکھے ٹی ایل پی کے بارے میں کہ اسپامات پر پابندی لگے؟ آپ نے بھی بائی دا وے بھگتا ہوا ہے انہیں. دیکھیں اوور آل دیکھیں پولیٹیکل پروسیس میں کبھی بھی جماعتیں اس طرح سے ختم نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ اور میں یہی ہیں, یہ فردر شدت پسندی کو بڑھائیں گے. جب آپ مین سٹریم سے ایک جماعت کو غائب کریں گے وہ بڑا غلط رنگ لے کے ڈفرنٹ طرح سے. کیا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جماعت خود بخود بذات خود بہت شدت پسند؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا نا, کلیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کیا. انہیں پہلے یہ پروب کرنا چاہیے تھا کہ یہ مانسٹر تیار کس نے کیا. بات ہے یہ چیزیں پروب کبھی کسی نے کی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تیاری ہوئی تھی. حل یہ نہیں ہوتا. اب وہ جب جو بھی انٹینشن تھی جس نے بھی بنایا, اب وہ ایک پولیٹیکل جماعت تو بن گئی, اس نے 30 سے زیادہ ووٹ لیے پچھلے الیکشنز میں, پھر اس الیکشن میں پنجاب اسمبلی میں ان کا ممبر بھی پہنچ گیا. جب اس طرح کے معاملات ہوں پھر آپ کو اس طرح سے نہیں ڈیل کر سکتے. دیکھیں بالکل آرٹیکل 17(2) نے وہ میکنزم پرووائڈ کیا ہے, مگر دیکھیں پولیٹیکل بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے. دیکھیں ایک نیچرل ڈیتھ پولیٹیکل پارٹیز بھی مر جاتی ہیں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں بہت مذہبی جماعت, بات یہ نہیں صاحب, مسئلہ یہ ہے, میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا. آپ نے کہا میں بھی بحثیت ایک سیاست کے اور قانون کے طالب علم کے, ایک تاریخ کے طالب علم کے, آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو ایڈوکیٹ کہ کسی جماعت پر پابندی لگے. لیکن دیکھیں وین پش کمز ٹو شو, آپ کے دور میں ہوا, اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا جی ریاست کی ریٹ کو جاری نہ کرے, نقصان ہوگا. آپ بھی اس ایکسٹینٹ تک گئے, آپ نے کیا ATA کے تحت پابندی آپ نے بھی لگائی تھی, آپ نے بھی سب کچھ کیا تھا, بیکاز یو ور فورسڈ ٹو ڈو اٹ. حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے. کیا آپ کے دور میں پولیس والوں کو مارا کوٹا نہیں گیا اور یہاں پر سب کچھ تماشا نہیں لگا؟ ہمارے وقت بالکل ڈیتھس ہوئی تھی, مگر دیکھیں ایکشن ہر دفعہ کمنسریٹ ہونا چاہیے رسپانس سے. دیکھیں خود آپ ایونٹس کو کور کر رہے ہیں. ہماری دفعہ جتنی شدت سے یہ نکلے تھے, کیا اس دفعہ یہ اتنی شدت سے نکلے؟ اس دفعہ پبلک کا وہ رسپانس ہی نہیں تھا. آپ ٹوٹل دیکھ لیں, لاہور میں جتنی انگیجمنٹ بنائی اوور ڈوئنگ تھی, موٹر ویز آپ نے بند کی اوور ڈوئنگ تھی. کراؤڈ کی اسٹرینتھ کسی سے ایویلیویٹ کرا لیں, جو میں سمجھتا ہوں 5000 سے زیادہ بندہ نہیں تھا. تو جب سارے اس طرح کے معاملات تھے, اس طرح کر کے آپ نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی انسیکیور کر دیا. اب آپ آج بلٹ پروف کے بغیر پھرتے نہیں ہیں. بات ہے دیکھیں خود ہم پنجاب کے حالات کیسے کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے. دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا طبقہ ہے, اسے ڈیفرنٹ طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. بلٹ پروف تو جو وزیر اعلیٰ کی گاڑی ہے وہ تو بلٹ پروف حارث وزیر اعلیٰ کی تھی, بزدار صاحب کی بھی تھی, پرویز الہی صاحب کی بھی تھی, آج مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے, محسن نقوی صاحب کی بھی, آگے سب کی بلٹ پروف ہوں گی گاڑیاں. باقی جو ایک وہ غلط الہام پھیلایا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کہیں کھڑی تھی تو وہ بلٹ پروف گلاس تھا, نہیں, وہ عام ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا. بٹ
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ریئیکٹ کیا گیا, ڈسپرپورشنیٹ تھا ریئیکشن آپ کے نزدیک, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے پابندی؟ کیونکہ دیکھیں اس طرح کا جب ایکشن کرتے ہیں بہت سارے سمپتھائزر مل جاتے ہیں. سمپتھائزر فار رائٹ ریزن بھی ملیں گے, فار رانگ ریزن بھی ملیں گے. آپ بھی سمپتھائز کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی جماعت, ہم سمپتھائز کس اینگل کو کر رہے ہیں, ہم آرٹیکل 17 کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف اسمبلی ایک ہر کسی کا رائٹ ہے, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نکلنے سے ریاست کا خطرہ ہو جائے, یہ نہیں صاحب کہ وہ صرف, سر بات یہ ہے نا کہ وہ صرف نکلنا نہیں تھا نا, وہ صرف نکلنا نہیں ہے باہر. اگر آپ تو خود, کیونکہ آپ سے تو بھائی ہم بلکہ سندھو صاحب بھی جانتے ہیں کہ ایون جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی ایبسولوٹ تو نہیں ہے, یعنی کہ نکلنے کا آپ کی جہاں ناک شروع ہو رہی ہے, میرے لمیٹیشن وہاں سے سٹارٹ اب ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے تو جو ایک تصادم ہوا وہ بھی اوور ریئیکشن تھا, اور آپ پابندی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں لوگ نکلتے ہیں ہر جماعت کے ساتھ, آپ کے لوئلسٹ ہوتے ہیں, مگر اوور آل سپورٹ آپ کو کاز کی وجہ سے ملتی ہے. جو اس دفعہ انہیں کاز ملی نا, وہ شاید اگر 2 ہفتے پہلے کر رہے ہوتے تو وہ شاید بہت زیادہ پاپولر کاز ہوتی. اب نکلنے والی اس کو ایک جنرل سپورٹ نہیں تھی, یا آپ کسی سے ایویلیویٹ کرا رہے ہیں, مگر جو آپ نے کر دیا کیا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں امیجن یور سیلف ایز دی انٹیریئر منسٹر اور دا پرسن ان گورنمنٹ. انہوں نے کہا جی ہم نے ادھر لوگ مسجد اقصیٰ میں دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ شکر ہے وہاں امن ہوا ہے. We can see people celebrating there. یہاں آپ نے کہہ رہی ہم نے جانا ہے امریکن ایمبیسی, وہاں پر یادداشت جمع کرانی. آپ گورنمنٹ میں ہو, آپ الاؤ کر سکتے ہیں یہ تماشا کسی جگہ؟ دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو یہی والا پبلک میں کیا نہیں بن رہا تھا کیا؟ دیکھیں جب میرا ایکشن ٹھیک نہیں ہوگا لوگ مجھے کرٹیسائز بھی کریں گے, تو لوگوں کے کرٹیسزم کو آپ بلڈ اپ ہونے دیتے ہیں, مگر اتنی دیر میں نصف پھر جائے ہر چیز. دیکھیں کہ نہیں آگے جا سکتے تھے معاملات. دیکھیں ہم نے آپ کو لگتا تھا کہ انہوں نے فزل آؤٹ ہو جانا تھا, یہ ایک نیچرل چیز تھی, ایک نیچرل کلیپس کی طرف معاملات جا رہے تھے. دیکھیں انہوں نے کر کے ایک اتنی بڑی پرابلم کریٹ کر دی ہے. دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہانٹ کرے گی چیز. آپ کہتے ہیں اٹس اے بیڈ پریسیڈنٹ. صاحب آپ نے نیازی صاحب کی پوری گفتگو سنی, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک تو جو طریقہ کار تھا وہ شاید ڈسپرپورشنیٹ تھا, ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس تھا. دوسری یہ کہ آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. ان کے دور میں بھی پابندی لگی, وہ ریورس ہو گیا سب کچھ, بٹ اب آپ اس کو ایک ڈیفرنٹ روٹ سے لگا رہے ہیں, اور ایک سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. وہ نیازی صاحب کا ایک اپنا موقف ہے, ان کی جماعت کا بھی ہے, بٹ یو تھنک اٹ از اے گڈ پریسیڈنٹ جو آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ منیب صاحب I cannot expect it. میں سوچ رہا تھا کہ میرا بھائی عمیر کیا کہہ رہا ہے, شاید میں جو پہلے لفظ بول گیا تھا ان دا لائٹر نوٹ وہ غلط تھی, اب میں پتہ نہیں کیا ہوا مجھے, لیکن ان سے میں نہیں توقع رہا تھا. دیکھیں ایک متشدد جماعت اور ایسی جماعت جو جب مسئلہ وہاں پہ حل ہو گیا ہے, لوگ خوش ہیں, پیپل کی, اور ان لوگوں کی بیچاروں کی ایک کنٹری کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر رہا وہاں پہ, ہمارے ہمسایہ کنٹری, اور روزانہ بچے مر رہے ہیں کتنے 60,000 سے زائد. آپ دیکھیں تو ذرا ان کی جگہ پہ اپنے بچوں کو لا کے دیکھیں, ذرا تصور کر کے دیکھیں جی, تو پھر آپ ایک بتا. اور دوسرا وہ جو انسپیکٹر تھا جس کو انہوں نے اوپر سے رکھ کے, آپ اگر دیکھیں غور سے تو اوپر سے جا کلاشنکوف سے وہ گولیاں مار رہے ہیں. 60 سے زیادہ لوگ, 64 لوگ ہیں جو ہینڈی کیپ ہو چکے ہیں, جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, جن کی زبان نہیں چل سکتی, اور ڈاکٹرز نے کہا یہ چل نہیں سکتی. یہ کیا غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام اٹھایا گیا ہے. یہ ہم سمجھتا ہوں یہ تو ابھی بالکل یہ کیا کس طرح کی یہ سیاسی جماعت ہے. یہ مجھے تو کوئی I don't need any bullet proof گاڑی. دیکھی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے نا, میں تو ڈروں گا اس سے جو میرے جسم کے ساتھ روح قتل کر سکے نا, باقی تو کوئی ڈر نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ پابندی یہ تو بہت بار پہلے لگنی چاہیے تھی کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, there is no any cause. ہم اکثر رابطے میں کہتے ہیں نا کاز آف ایکشن کیا ہے جی, آپ کا کیا ہے جی, آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو مسئلہ کیا ہے جی کہ کیوں وہاں پہ صلح کیوں ہو گئی ہے, یا وہاں پہ جنگ ختم کیوں ہو گئی ہے, یا بچے بچ کے کس خوشی سے وہ جھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں کہ اپنا ایک طرح سے ان کو خوشی ملی اتنے سالوں کے بعد, جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے ماں باپ مر چکے ہیں, آپ کے بچے مر چکے ہیں. جب انہوں نے زندہ دیکھا تو ایسے تھے جیسے وہ پاگل ہو رہے ہیں بیچارے. اور یہ یہاں پہ یہ نیا تماشا شروع کر لیا یہاں سے. اور یہ نئے صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 5,000 یا 6,000, نئے صاحب چنگاری لگانی ایک بندے کا کام ہوتا ہے, آگے آپ دیکھتے سے ہی انہوں نے کرنا
کیا تھا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ پورے ورلڈ سے رائٹ نو ہمارے دیکھیں رشیا ہمارے کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں, یو ایس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں, باقی صاحب ممالک جن سے بھی کچھ سے نہیں ہے کچھ سے اچھے ہیں, لیکن یہ کہ کس قسم کی آپ کی خارجہ پالیسی بن رہی ہے. تو ان حالات میں آپ امریکہ نے ویسے ہی جا کر ان کو یاد بھی کیا یادداشت پیش کرنی ہے کہ جنگ آپ نے بند کیوں کی ہے, کیوں کروائی ہے, اس کو دوبارہ شروع کروا دی؟ نو ناٹ ایٹ آل. اور یہ جب ہوا ہے بالکل ٹرو ہے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے اور یہ ہوگا. باقی تو جو بھی ہے سپریم کورٹ, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ پریس کلب لاہور کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے وہاں پہ کہ آپ اپنا چیف جسٹس کا سامنے میں آپ کو 2 کروڑ روپے دوں گا, از اٹ گڈ؟ ایز اے لائر ہم تینوں سوچ لیں. یا اگر پریزیڈنٹ رشید صاحب بات کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ یہ کیا وہ کیا, کہ آپ نے منڈی برآمد کری کہ اس پہ فلاں چیز کا گوشت ہوا تھا, یہ ہوا تھا, تو جو ان کے بارے میں آ جائے کہ ان کی فتویٰ آ جائے یا طلال چودھری کو 118 میسج آ جائے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, از اٹ گڈ؟ اور دوسرے نمبر پہ ایٹ لیسٹ بٹ ناٹ لاسٹ, دیکھیں مبین صاحب, جو لوگ زخمی ہوتے ہیں, جو مزدور ہوتے ہیں, جن کے ساری عمر فیوچر تباہ ہو جاتا ہے بچوں کا, ہم ان کو بھی تو کبھی ساتھ ان کے لیے بھی بات کریں نا, کہ وہ صرف لڑنے کے لیے آتے ہیں بیچارے, ان دی لائن آف دا ڈیوٹی وہ لڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بھی حکومت ہو, میری ہو یا کسی اور کی ہو, ہم بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ جس کا نقصان ہو ان سے ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ تو پھر ان پہ کیا گزرتی ہے؟ الٹیمیٹلی آپ اپنی فورسز کو کمزور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خون تو بہت ارزاں ہے, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, کیا ہم لڑ رہے ہیں ملک کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے, اور آٹومیٹکلی صلح ہو رہی ہے. جی ٹورڈز نیائی صاحب, آپ کے نزدیک ابھی عمر ایوب صاحب کو, اب ظاہری بات تو وہ ویڈیو بیان چل رہا ہے, ویسے تو وہ آبویسلی ابسکانڈ کر رہے ہیں, ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہے کہ 750 لوگ جی وہاں ہو گیا. اب جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے, ایک آپ کی پوزیشن بھی ہے نا, آپ کے آرگیومنٹ کو اگر فار دا سیک آف ڈیبیٹ وہ اس کی ایک اپنی جگہ اس کا احترام ہے, لیکن کیا اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو رسپانسبل لوگ ہیں جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو وہ پارٹی کے ساتھ کوئی سروس کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک چیز کلیئر ہے, جو ٹی ایل پی کی لڑائی ہے وہ ان کی اپنی لڑائی ہے, انہوں نے اپنے 100%. دیکھیں اس وقت جماعت کا ٹی ایل پی کا کیا رسپانس ہے, اتنے دن گزر گئے, ان کی لیڈرشپ غائب ہے, یا ابڈکٹیڈ ہے, یا غائب کی گئی ہے, یا ایبسکانڈ کی گئی ہے. یہی پاسبلٹی ہے نا. کسی نے کیا اس بارے میں کوئی پریس کانفرنس کی جب وہ اپنی لیڈرشپ کوئی اون اپ نہیں کر رہے؟ دیکھیں ان کی لڑائی ہم نے تو نہیں لڑنی, مگر پاکستان کے آئین کی لڑائی تو ہم نے لڑنی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, مطلب اس دائرے میں رہ کے ہم چیزیں اس میں آگے یہ جو کہہ دینا کہ 750 بندہ, مطلب یہ بھی تو بڑی پہ سب سے زیادہ مذاق اسی جماعت نے ہمارا اڑایا نا. بات ہے ان کا کمپیریزن کر لیں, ہمارا کمپیریزن کر لیں. 3 سال کی مار کھا کے آج بھی تحریک انصاف کھڑی ہے, 90 کے 90 ووٹ عمران خان کے اشارے پہ افریدی کو پڑے. سیاسی جماعت ہے, آپ کے اوپر تنقید آپ پر وہ ساری اپنی جگہ پر, لیکن آپ کی جماعت کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کی جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر لگاتار 2013 سے, آپ کے وزراء اعلیٰ ہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہولڈ کرتے رہے ہیں آپ کے لوگ, آپ کا اور پی ایل پی کا سٹیٹس ایک تو نہیں ہے. نہیں بالکل, مگر دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے اپنا مقدمہ یہ لڑنا ہے. دیکھیں ہر چیز ڈنڈے سے نہیں ریزالو ہوتی, کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ, کچھ نہ کچھ معاملہ فہمی, یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں انہیں کچھ چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں یہ پولیٹیکل جماعت ہے, مگر پتہ نہیں کیوں یہ پولیٹیکلی نہیں سوچ رہی, یا انہیں سوچنے نہیں دیا جا رہا, جس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اوور آل ہماری سسٹم میں, صرف میں پی ٹی آئی کی نہیں بات کر, اوور آل سیاستدانوں کی یہ سپیس ختم کر رہے ہیں. نہیں وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے نا کہ ہائیبریڈ ریجیمز کے اندر سپیس, لیکن ہائیبریڈ ریجیم کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ سیدھا کروایا تھا وہ تو آپ کی حکومت نے بھی کروایا تھا, خان صاحب کی حکومت نے. جب وہ کہتے تھے, خان صاحب نے شروع میں کہا کہ کیا بات ہے باجوہ صاحب کی, بعد نے کہا میرے پاس تو کچھ تھا نہیں. ہم نے اب اپنی کمر بھی سیدھی کروا لی ہے نا, بعد ہم نے اپنا خمیازہ بھگت لیا, جو ہماری غلطی ہوگی ٹھیک ہے ہم اون اپ کریں گے. مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. پولیٹیکل کنٹینیوٹی نہیں رہتی. دیکھیں پوسٹ نومبر سینیریو اگر ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے ٹھیک ہے تو کیا فائدہ ہے. بات ہے کہ انہیں اس چیز پوسٹ نومبر کیوں, دیکھیں اوور آل دیکھیں چیزیں اتنی تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں کہ یہ لوڈو کی گیم کو الٹانے کی طرف جا رہے ہیں. ہم انہیں بار بار اس چیز کا کر رہے ہیں کہ وہ گیم کہتے ہیں ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوڈو کی گیم کو الٹا رہے ہیں. وہ تو پنجاب وہ کہتے ہیں وی آر ہوم نہیں, یہ ہوم رن نہیں ہو رہا ہے, یہ فاؤل ہی ہو رہا ہے. نیائی صاحب تھوڑی گیم الٹان دے چکر نہیں, خود الٹا رہے ہیں. جس لوڈو کی گوٹیاں ہمیں یہ ساری الٹا رہے ہیں اور سارے باہر ہوں گے. جی 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 سنو صاحب, نہیں ہم 100 پہ پہنچ چکے ہیں, ہم 99 پہ نہیں جہاں پہ سام بیٹھے ہوئے ہیں. 99 پہ تو سام ہوتا ہے. میں نے ایک مشورہ میں نے ان کو پہلے دیا تھا کہ 9 مئی کے مہینے میں کبھی فوج کے ساتھ پنگا نہیں لینا. آج دوبارہ دے لیں گے, نومبر میں بھی کبھی پنگا نہ لینا کبھی. اچھا
मई के महीने में और ये मई के नवंबर के महीने में आपने महीने इंडिया में मंगा लिया था ना, आपको पता है। ये अल्फाज हज़्फ करा दिए, एक्सपंज करा दिए, आपने कहा पोस्ट नवंबर, कुछ भी नहीं होना पोस्ट नवंबर। तो मगर इनके लिए प्रॉब्लम अच्छा, इनके लिए आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए ओवरऑल जिस तरह से पीपल्स पार्टी बिहेव कर रही है, देखिए पीपल्स पार्टी का बिहेवियर भी अनयूजुअल है। देखिए ओवरऑल सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, मगर इस वक्त महीने डेढ़ से जिस लेवल पे वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। वो इन्हें भी चीज़ वो अनर्व कर रही है, इन्हें उस चीज़ पे भी सोचना चाहिए, बाकी मामलात पे भी सोचना चाहिए। और देखें मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, मैक्रो नंबर्स आप जितने मर्जी एडजस्ट करते हैं, मेजर इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है जी, महंगाई महंगाई जिस अनएम्प्लॉयमेंट तरह है। से है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अनरेटल कर सकती हैं इस सिस्टम को। इस सिस्टम को देखें एज ए पॉलिटिशियन हम सब ने मिलके बचाना है, और बचेगा तब जब तक ये एडवेंचर करना नहीं छोड़ेंगे। जब से ये जो है ना एडवेंचरिज्म इनमें आया है, ये सारी चीज़ आपने कसम खा ली है कि आप अभी कोई एडवेंचर जिंदगी में, सियासी जिंदगी में नहीं करेंगे? नहीं, देखें वो तो फैसला इमरान खान ने करना है। बस गल मुक गई, फिर न्याय साहब बात खत्म हो गई है कि उन्होंने कहा है कि वो खान साहब फैसला करेंगे कि वो करना है या नहीं करना। बट बात यह है सिद्धू साहब, वो एडवेंचर थे, लेकिन आप सियासतदानों की स्पेस काम कर रहे हैं, आप अपने लिए नया महाज खोल रहे हैं। You are making not only making your government insecure, आप ओवरऑल सियासतदानों को एक मुतशद्दिद ग्रुप के आगे वल्नरेबल कर रहे हैं, और इस फैसले ने किया है सिद्धू साहब। देखिए मिनी साहब, वी आर नॉट मिनिमाइजिंग द स्पेस फॉर द पॉलिटिशियंस। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, और हमारे भाई को इस बात का पता है कि जब ये 26 तरमीम और दूसरी बातें हो रही थी तो इनसे हमारे मुज़ाकरत हो रहे थे, चल रहे थे। इससे अलावा पहले जब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की इनकी तरफ से मुज़ाकरत कर रहे थे तो 26 जुलाई इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो गई थी, लेकिन बाद में फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब इनके साथ है, शाह महमूद साहब तो भी हैं इनके साथ, उन्होंने बताया था कि वो खान नहीं मानता अब इस बात पे, अब वो कहता अब दोबारा मुज़ाकरात नहीं करने। तो बात वही है, मेयर ने बड़ी सादगी से बात की, लेकिन बड़ी गहरी बात की है मेयर अली साहब ने कि वो तो फिर उधर जाके बात होगा। तो ये जब खुद कुछ कर ही नहीं सकते, तो हालांकि जो अहमद डोगर है मेरे दोस्त है, 2008 में मेरे साथ एमपी है, वो भी ही सेड के, और उसने बिल्कुल सियासी कारकुन के तौर पर बड़ी अच्छी बात की कि वी आर एग्री, लेकिन हमने खान साहब से पूछना है। और फिर जो मौलाना फजल रहमान के घर पे बैठ के जो हम राजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब, वो उन्होंने एग्री किया इन सारी बातों पे। उसके बाद भी 26 तरमीम से बहुत सारी, ये हमारी तो तरमीम है ही नहीं जिसकी ये बात कर रहे हैं। नहीं, मसला ये है ना सिद्धू साहब के आपका भी इशू ये है कि वो कहते हैं हमने खान साहब से पूछना है, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ अपने फैसलों के लिए पूछना पड़ेगा। अभी जैसे खान साहब को जेल से निकालने वाली बात है, तो या बरी गाला भेजने वाली बात है, उसमें तो वो हमारे दोस्त और आपके फॉर्मर कुलीग मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि वो आपने दरखास्त कहीं फैक्स कर देनी है, जवाब आए ना आए, कौन सा कोई चॉइस आपने फैसला करना है या गवर्नमेंट ने करना है? मुस्तफा नवाज खोखर मेरे भाई हैं, तो इकट्ठे भी रहे हैं, लेकिन देखिए वो कहते हैं एड्रेस अननोन पे भेजेंगे, कोरियर नहीं जानता, ये भी खत लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम काम खराब किसने किया है? सबसे पहले ये है कि आप एक प्रोजेक्ट थे, आपको वो लेके आए थे, आप उसके बाद कह रहे हैं, तो फिर किस तरह से आप करेंगे? अगर आपको कोई शिकायत लगाता है, शिकायत नहीं बल्कि बताता है कि ये करप्शन हो रही है, तो आप उसको बचत के लिए किसकी बचत के लिए? अपनी बचत। नहीं, वो अपनी लड़ाई हमारी है कि बात ये है कि वो तो आपको मशवरा उन्होंने वैसे भी दिया है कि ये 2 महीने तो उन्होंने आपको बता दिया, इनमें पंगे शंगे तो नहीं रहने, आप भूल जाए, समझे ये 2 महीने एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके कैलेंडर में। अक्टूबर है तो समझे आगे दिसंबर आ जाएगा, आगे कहे दिसंबर आ जाएगा, नवंबर के स्पेलिंग भूल जाए। I will follow your this thought provoking conversation. मैं यही मशवरा दे रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड सिद्धू साहब के, न्याय साहब को, कि आप नवंबर के स्पेलिंग ही भूल जाएं और मई के भी स्पेलिंग भूल जाएं। ठीक, वो वैसे भी पहले भी एक इनका एमएनए है, वो इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने कहा एबीसी सुनाओ, कहता छोटी की बड़ी, ऐसे तो जो बंदे बनाते हैं। वो चले मैं नहीं पूछता वो कौन सा आप थे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सेनेटर ताहिर खलीद सिंधु साहब का और जनाब बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक देखने का शुक्रिया।